हमारे चैनल में खुश आमदीद। चलें शुरू करते हैं आज की कहानी। मेरी 40 साला मालकन ने मेरी शादी अपनी ही हसीन और जमील बेटी से करवा दी और उसे मेरे साथ मुलाजमों के हिस्से में भेज दिया। मैंने महसूस किया मेरी बीवी रोज रात मेरी एक कमीज पहनकर अपनी माँ के हिस्से में चली जाती और कुछ देर बाद घूंघट ओढ़कर दुल्हन बने कमरे में आती, लेकिन फिर मुझे अपना चेहरा न दिखाती। मैं बड़ा हैरान होता लेकिन मजबूर था, क्योंकि मालकन की बेटी थी। एक दिन मैंने उसे शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब मैंने उसका घूंघट उठाया तो जान निकल गई, क्योंकि वो तो मेरी मालकन। कुछ राज ऐसे होते हैं जब आपके सामने उनकी हकीकत आती है तो आपको समझ नहीं आती कि आप किस पे भरोसा करें और किस पे नहीं। इस बात पर करें जो पहले आपके सामने थी, या उस बात पर करें जो हकीकत की सूरत में आपके सामने आई। मेरा नाम वासिम है। मेरा ताल्लुक सियालकोट से है। हम 2 भाई और एक बहन हैं। मैं सबसे बड़ा हूँ। घर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मेरी वालदा बीमार रहती थी। मैं अपने बहन भाई को भी संभालता और साथ जॉब भी कर रहा था। मेरे लिए सबसे अहम मेरी फैमिली थी। मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता था। मेरे चाचा की फैमिली भी हमारे साथ ही रहती थी, लेकिन हम लोगों को उनका इतना भी आसरा नहीं था कि अगर हम लोग घर पर नहीं हैं तो किसी वक्त हमारी माँ को ही आके देख लेते। मेरे वालिद जब जिंदा थे तो इसी भाई और इसके बच्चों को हम पर फौकियत देते थे। मेरे वालिद जानते थे कि उनके भाई की इनकम इतनी नहीं कि अपने बच्चों को अच्छे से कुछ दिला ही दें। मेरे वालिद जब हमारे लिए कुछ लाते तो साथ उनके दोनों बच्चों के लिए भी चीज़ें आती थीं। वो दोनों बच्चे हर वक्त हमारे घर में घुसे रहते। मेरी माँ उन्हें मुख्तलिफ खाने बना कर देती, इनका अपने बच्चों की तरह ख्याल रखती। इन बच्चों को अपनी माँ की परवाह तक न होती थी। चाचा के दोनों बच्चे फराज और जीशान मेरी वालदा के बहुत करीब थे, लेकिन फिर सब कुछ बदलने लगा। मेरे वालिद ने एक फैक्ट्री शुरू की, अपने भाई को साथ शामिल किया, लेकिन कुछ अरसे बाद ही चाचा अकेले फैसले करने लगे और मेरे वालिद से पूछे बगैर ही बाहर सब कुछ कर लेते। बहुत से क्लाइंट मेरे वालिद को जानते तक नहीं थे, और फिर मेरे चाचा ने नाकिस माल मंगवा कर कम कीमत में असल माल के साथ इसी कीमत में बेचने लगे। शिकायत आने लगी। आहिस्ता आहिस्ता कारोबार में नुकसान होने लगा। मेरे वालिद ने मेरे चाचा से पूछा तो मेरे चाचा ने मेरे वालिद से कहा कि उन्हें पता नहीं कारोबार होता कैसे है। दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया। मेरे वालिद ये बात लेकर दिन ब दिन परेशान रहने लगे। जिस कारोबार के बलबूते पे बैंक से लोन लिया था वो तबाह हो गया था, और बैंक वाले घर तक पहुंच गए थे। पैसे का मुतालबा कर रहे थे, और फिर वही घर जिसे मेरे बाप ने खून पसीने की कमाई से बनाया था वो नीलाम हो गया। हम लोग किराए के घर में आ गए। इस घर के 2 हिस्से थे। मेरे बाबा भी हमारे साथ शिफ्ट हो गए, लेकिन अब दरमियान में दीवार थी। महीनों एक दूसरे की शक्ल ना देखते। मेरी चाची कभी कभार आती, कभी कहती ये सौदा ला दो, कभी जीशान को स्कूल से लेते आना, और कभी उनके लाडले फराज को कहीं जाना होता तो मैं याद आता। मैं इन लोगों से बहुत तंग था। इनकी वजह से सब कुछ हुआ था, और अब ये लोग हमारे सर पर सवार थे। मैं अब्बा से कहता तो कहते गलतियां इंसान से होती हैं, सब्र करो, मेरा भाई है। और एक दिन अब्बा घर से किसी दोस्त को मिलने गए। वापसी पर बाइक एक कार से टकरा गई और मेरे वालिद मौका पर ही जाँ बहक हो गए। ये एक क़यामत थी हमारे लिए। मेरे घर वालों के लिए ये सदमा बहुत बड़ा था। मेरी माँ ने बोलना चलना छोड़ दिया। मेरी बहन बार बार बेहोश हो जाती। मेरी चाची और चाचा कुछ दिन आते रहे। चाचा भी कुछ दिन ताज़ियत करने वालों से मिलते रहे। फिर इन लोगों ने आना छोड़ दिया। मैं अपने कमरे में था और आने वाले वक्त के बारे में सोच रहा था कि अब क्या होगा। इस वक्त मैं पढ़ रहा था और जॉब का सोचा नहीं था, क्योंकि अब्बा सारे घर की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और अब अचानक से सब मुझ पर आ गया था। मुझे समझ नहीं आ रही थी जिंदगी को कहाँ से और कैसे शुरू करूं। मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और कहा, भाई घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। तब मैंने सोचा, वासिम जिंदगी कहीं से भी शुरू करो, अपनी फैमिली पर ख़त्म कर देना। मैं अपने दोस्त के पास गया, उसे सारी सूरत हाल बताई। उसने मुझे सुबह 9 बजे अपने दफ्तर में बुलवाया कि आ जाना। मैं दूसरे दिन सुबह होते ही तैयार हुआ और उसके दफ्तर पहुंच गया।
اس نے بتایا کہ اس کی ایک کزن ہے، اسے ایک ڈرائیور اور گارڈ کی ضرورت ہے، تمہیں کچھ دن اس کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ وہ پردہ کرتی ہے، بہت مذہبی لڑکی ہے، میں کسی اور پہ بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ مجھے اپنے دفتر میں ایڈجسٹ کرے۔ اس نے کہا کہ کچھ دن وہاں کر لو، تب تک یہاں کچھ بن جائے گا تو وہ مجھے واپس بلوا لے گا۔ میرے دوست سے مجھے پتا چلا اس لڑکی کی جان کو خطرہ ہے۔ دوسرے دن میں اپنے دوست کے بتائے ہوئے ایڈریس پر پہنچا۔ یہ ایک بہت بڑا گھر تھا۔ گیٹ پر کھڑے گارڈ نے انٹرکام پر اندر میرے آنے کی اطلاع دی۔ کچھ دیر میں مجھے اندر بلا لیا گیا۔ مجھے بیٹھے 15-20 منٹ ہوئے تھے جب ایک خاتون آئی اور مجھے کہا، تم واسم ہو؟ میں ادب سے کھڑا ہو گیا اور کہا، جی میں واسم ہوں۔ وہ عورت بھی پردے میں تھی۔ میری نظریں جھکی تھیں اور میں سمجھا کہ شاید یہی میرے دوست کی کزن ہے۔ وہ خاتون کہنے لگی کہ میں نعمان کی خالہ ہوں۔ نعمان میرا وہی دوست جس نے مجھے یہاں بھیجا تھا۔ کہنے لگی کہ اس نے تمہاری بہت تعریف کی ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہ کسی غلط شخص کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ تمہاری ڈیوٹی اتنی ہے کہ اگر کچھ برا ہونے لگے تو خود کو موت کے حوالے کر دینا، لیکن میری بیٹی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے حیرانی سے اس عورت کو دیکھا جس کی نظریں مجھے ایکس رے مشین کی طرح لگیں، جو میرے اندر کے آدمی کو پہچان لینا چاہتی تھی۔ میں نے کہا، فکر نہ کریں، میں خود سے زیادہ آپ کی بیٹی کا خیال رکھوں گا۔ وہ عورت اب بیٹھ گئی تھی اور ایک ملازمہ سے ٹھنڈا منگوایا اور بولی کہ میری بیٹی پہلے ہی دکھوں کی ماری ہے، اپنوں نے ہی اسے لوٹا ہے، اس کے پیسے پر نظر ہے سب کی۔ تب تک ایک پردے دار لڑکی وہاں آ گئی۔ اس لڑکی نے اپنا تعارف مایا کے نام سے کروایا اور کہا کہ اسے میرے حلیے پر اعتراض ہے۔ میں کہیں سے بھی کوئی گارڈ نہیں لگتا۔ میں نے پہلی بار افسوس کیا زندگی پر۔ ایک لڑکی کی سیکیورٹی کے لیے مجھ جیسے ہیرو ٹائپ بندے کو عجیب سا بننا پڑا۔ مجھے کالے کپڑے پہننے کو کہا گیا اور بال بھی جو مجھے بہت پسند تھے۔ کہا گیا کہ یہ کل سے نہ ہو۔ مجھے اگر اس وقت جاب کی ضرورت نہ ہوتی تو میں ایسی جاب پر لات مار دیتا اور وہاں سے آ جاتا، لیکن کہتے ہیں نا، مجبوری میں گدھے کو بھی باپ بنانا پڑتا ہے۔ بس یہی معاملہ تھا میرے ساتھ بھی۔ گھر آ کے بھی میں بہت ڈسٹرب رہا۔ لڑکی مجھے کچھ مغرور سی لگی تھی۔ ہم لوگ بھلے اب غریب ہو چکے تھے، لیکن پچھلی زندگی ایسی گزاری تھی کہ 20 لوگ ہمارے انڈر کام کرتے تھے۔ مجھے سب کچھ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن بیمار ماں اور جوان ہوتی بہن اور چھوٹے بھائی کی تعلیم، سب کچھ میرے سامنے تھا، اور مجبوری انسان سے بڑا کچھ کروا دیتی ہے۔ میں دوسرے دن ناشتہ کر کے پہنچا تو وہ لڑکی کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ اس وقت بھی وہ پردے میں تھی۔ اس کی مطلوبہ جگہ چھوڑ کے میں اپنے دوست کے پاس آیا اور اسے کہا کہ اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے کس مصیبت میں پھنسا دیا ہے۔ پہلے تو مجھے شلوار قمیض میں دیکھ کر حیران ہوا اور پھر میرے بالوں کی حالت پر خوب ہنسا۔ مجھے اس پہ بہت غصہ آیا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس کے لیے قابل اعتماد ہوں۔ اس کی کزن اور ساری فیملی اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے۔ میرے دوست نعمان نے بتایا کہ وہ لوگ سید ہیں، ان کے گھر کزنس بھی بغیر اجازت نہیں جا سکتے، اور مایا پہلے نعمان کی منگیتر تھی اور نعمان کی بہن مایا کے بھائی کی بیوی تھی۔ مایا کے بھائی نے نعمان کی بہن کو طلاق دے دی تھی، جس کی وجہ سے نعمان اور مایا کا رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ اس لیے نعمان اب ان کے گھر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں اپنے دوست سے پوچھنا چاہتا تھا کہ مایا کو کس سے جان کا خطرہ ہے، لیکن میں پھر کبھی پوچھنے کا سوچ کے وہاں سے آ گیا۔ مایا کو گھر چھوڑ کے میں اس کے بھائی کے ساتھ چلا گیا۔ وہ شام کو واک کرنے جاتا تھا۔ مایا کی نسبت اس کا بھائی کچھ نرم مزاج شخص تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے والد کی 2 شادیاں ہیں اور جو عورت گھر پہ ہے وہ ہماری سوتیلی ماں ہے، لیکن ہم سب سے بہت محبت کرتی ہے۔ اس کی اولاد نہیں ہے، اس نے ہی ہمیں پالا ہے۔ ہماری ماں کچھ سال پہلے فوت ہو گئی تھی۔ میں سوچنے پر مجبور تھا کہ گھر پہ جو عورت اس دن مجھے سمجھا رہی تھی، اس کی آنکھیں مجھے کچھ عجیب سی لگی تھیں۔ میں کم عمر تھا، لوگوں کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تھا، نہ زیادہ لوگوں سے میل جول تھا، لیکن مجھے اس عورت کی آنکھیں عجیب لگی تھیں، جیسے کچھ چھپا رہی ہوں یا چاہتی ہوں کہ کچھ پتہ نہ چلے۔ لیکن میں اس بات پہ جو بھی اپنا وہم سمجھ کر بھول گیا۔ میری ماں کا علاج کروانے کے لیے میں انہیں ایک ہسپتال میں لے کر گیا۔ وہاں مجھے مایا کا بھائی مل گیا۔ اس نے میری بہت مدد کی۔ مجھے ساتھ لے کے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کو تاکید کی کہ وہ میری ماں کو اچھے سے چیک کرے اور خیال رکھے۔ ڈاکٹر نے میری ماں کو داخل کر لیا تھا۔ گھر پہ ان کا علاج ممکن نہیں تھا۔
ہسپتال بہت مہنگا تھا اور میں سب افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہی سوچ رہا تھا جب میرے نمبر پر مایا کے بھائی کی کال آئی۔ میں نے حیرانی سے کال لی۔ وہ مصروف آدمی تھا اور مجھے یقین نہیں تھا کہ رات کے اس پہر مجھے بھی کوئی پوچھے گا۔ اس نے میری ماں کی طبیعت کا پوچھا اور کہا کہ وہ صبح ضرور چکر لگائے گا۔ میں اس کا بہت ممنون تھا۔ آج کے دور میں کون کسی کو پوچھتا ہے؟ 2 دن سے میں بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ دن میں مایا کے کام، اگر کہیں جانا ہوتا لاتا لے جاتا، اور رات کو ماں کے پاس ہوتا۔ دن میں میرا بھائی اور میری بہن ہوتی ماں کے پاس۔ میرے چاچا کی فیملی نے پلٹ کر بھی ہمیں پوچھا نہیں تھا۔ میرے باپ نے میرے چاچا اور ان کی فیملی کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن جب ہمیں ان کی ضرورت تھی وہ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ میرے لیے یہی بہت تکلیف دہ تھا۔ ایک ہی بھائی تھے۔ میرے باپ کی صورت نظر آتی تھی مجھے ان میں۔ میں اکثر بہانے سے ان سے ملنے جاتا۔ گلے ملتا تو لگتا باپ کی خوشبو محسوس ہوئی ہے، لیکن چاچا بھی شاید بیوی کی وجہ سے مجبور تھے۔ ان کے بس میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے بھی کبھی انہیں اپنی ذاتی ضروریات کے لیے تنگ نہیں کیا، پھر بھی انہیں لگتا تھا کہیں میں ان سے مانگ ہی نہ لوں کچھ۔ اس لیے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی وہ اپنے رونے شروع کر دیتے۔ کبھی کہتے بچوں کی 2 ماہ کی فیس بھی نہیں دے سکا، کبھی کہتے اس بار بل رہ گیا۔ میں سوچتا کاش چاچا آپ سمجھ سکیں کہ مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے۔ ایک دن مایا کو ایک سہیلی کی شادی پر جانا تھا، لے کے واپس آ رہا تھا جب ہماری گاڑی پر فائرنگ ہو گئی۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ میں سنبھل نہیں پایا اور گاڑی سامنے کار سے ٹکرا گئی۔ مجھے کچھ چوٹیں آئیں، شکر تھا کہ مایا ٹھیک تھی، لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش مایا کو گاڑی سے اترنے کا کہہ رہا تھا، اور وہ مسلسل یہ کہہ رہی تھی واسم گاڑی نکالو۔ گاڑی لاک تھی، اس لیے شیشے بند تھے اور گاڑی بلٹ پروف تھی۔ میں نے درد کو برداشت کرتے ہوئے گاڑی کو بڑی مشکل سے وہاں سے نکالا۔ وہ گاڑی اب بھی ہمارا پیچھا کر رہی تھی۔ میرے سر میں درد سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، لیکن میں گاڑی کو وہاں سے نکال کر لے آیا۔ مایا کے سارے گھر میں بونچال آ گیا تھا یہ سن کے۔ مایا کی والدہ اس کا صدقہ دے رہی تھی اور اس کا بھائی مسلسل پولیس سے رابطے میں تھا۔ اس نے مجھے ساتھ لیا اور کلینک پہ آ کر میری پٹی کروائی۔ میں اب ماں کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے اس حالت میں دیکھتی تو پریشان ہو جاتی۔ میں 2 دن باہر سے ہی انہیں دیکھ کر لوٹ آتا۔ میرے سر میں مسلسل درد رہنے لگا۔ اس دن بھی میں گھر پر تھا جب میرے چاچا کی بیٹی آئی۔ میں نے نفرت سے اسے دیکھا اور کہا کیسے ہمارے گھر کا راستہ بھول گئی؟ کہنے لگی کہ تمہاری امی کا پوچھنے آئی تھی۔ میں نے کہا شکر ہے اللہ کا زندہ ہے وہ، بہت شکریہ تم لوگوں کا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی سر پہ چوٹ کیسے لگی؟ مجھے جب سے پتہ چلا میں سو نہیں سکی سکون سے۔ تمہارے درد کا احساس مجھے چین سے رہنے نہیں دے رہا تھا اور میں ابا کو بتائے بغیر ہی تمہیں پوچھنے آ گئی۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا اور کہا کہ معمولی چوٹ ہے اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، میں بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہنے لگی بچے نہیں ہو لیکن مجھے سمجھتے نہیں۔ میں تمہیں کب سے بتانا چاہتی تھی کہ تم میرے لیے بہت خاص ہو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر جینا بہت مشکل ہے۔ تائی گھر آ جائے تو تم ان سے بات کرو اور ابا سے میرا رشتہ مانگ لو۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہا کہ مجھ سے دور رہنا، مجھے نفرت ہے تم سے بھی اور تمہارے خاندان سے بھی۔ تم نے سوچ کیسے لیا کہ میں تم سے شادی کروں گا؟ تم لوگ بے حس ہو، سب کچھ لوٹ لیا ہمارا۔ میں تو تم لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، چلی جاؤ یہاں سے۔ وہ روتے روتے چلی گئی۔ مجھے بہت حیرت تھی، یہ لڑکی پتہ نہیں کیا سوچ رہی تھی۔ میں ہسپتال پہنچا تو ڈاکٹر نے بتایا کہ میری والدہ کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے، کوئی دوائی بھی اثر نہیں کر رہی۔ میں اپنی والدہ کے پاس گیا جو زندگی کی آخری سانسیں گن رہی تھیں۔ میری بہن مجھے دیکھ کر دوڑ کر میرے سینے سے لگ گئی۔ میں بھی اپنا ضبط کھو رہا تھا۔ باپ کے بعد ماں ہی تو تھی اور آج وہ بھی دور جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے وہ رات ماں کے پاس گزاری۔ اپنی بہن کو چھوٹے بھائی کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ وہ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن میں نے تاکید کر کے اسے گھر بھیج دیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ یہاں تھی۔ اس کی حالت بھی بہت خراب تھی جاگنے کی وجہ سے، اس لیے میں نے سوچا وہ گھر جا کر ریسٹ کر لے۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ رات 2 بجے میری ماں کی حالت بگڑ گئی اور ڈاکٹر کچھ نہیں کر سکا تھا۔ میری ماں ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلی گئی۔ ایمبولینس سے ماں کو لے کے گھر پہنچا تو قیامت سے قیامت تھی۔ میں وہ دن نہیں بھول سکتا۔
میری بہن نے میرا گریبان پکڑ لیا، کہنے لگی میں نہیں آنا چاہتی تھی، تم نے مجھے گھر بھیجا بھائی، کاش میں نہ آتی، ماں کے پاس رہتی، لیکن میں کیسے سمجھاتا، جب موت آتی ہے تو جانے والے کو اس کا کوئی پیارا بچا نہیں سکتا، نہیں تو میری ماں کو میں ہی بچا لیتا، میں بھلا جانے دیتا۔ بہت دن اس دکھ اور صدمے میں گزرے تو رو کر آنکھیں بھی خشک ہو چکی تھیں۔ مایا اور اس کا بھائی بھی افسوس کرنے آئے تھے۔ کچھ دن بعد خود کو سمجھایا کہ واسم گھر بیٹھ کے کچھ نہیں ہوگا، زندگی میں جو رشتے بچے ہیں انہیں تو دیکھ لو اور ان کی خاطر بہادر بنو۔ میں پھر سے جاب پر جانے لگا۔ ایک دن مایا کی طبیعت خراب تھی، بخار کی وجہ سے اس کی آواز بھی عجیب سی ہو رہی تھی، سردی کی وجہ سے اس کا گلا بھی خراب تھا۔ میں نے دیکھا اس کی سوتیلی ماں اسے مسلسل تاکید کر رہی تھی کہ وہ اپنا خیال رکھے۔ مجھے بہت حیرت ہوتی تھی کہ سوتیلی ماں ہے پھر بھی کتنا خیال ہے اس سے۔ بچوں کا اور ایک میرے والد کے سگے رشتے تھے جنہوں نے سوتیلوں سے بڑھ کر برا سلوک کیا تھا، لیکن میری یہ غلط فہمی بھی جلد ہی دور ہو گئی۔ اس دن میں لان میں گاڑی کی چابی واپس کرنے آیا تھا۔ میں 2 دن کے لیے دوسرے شہر جا رہا تھا، مجھے کچھ کام تھا، 2 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ جب مایا کی سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ اگر میں اس کی بات مان لوں تو وہ مجھے منہ مانگی قیمت دے گی، میں حیران رہ گیا۔ وہ خاتون مجھ سے کیا چاہتی تھی؟ میں نے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ اس نے جو کہا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اس عورت نے کہا کہ کچھ دن بعد جب کچھ لوگ مایا کو اغوا کرنے کے لیے آئیں گے تو اسے بچانا نہیں ہے بلکہ صرف ڈرامہ کرنا ہے بچانے کا اور وہاں سے نکل جانا ہے، باقی وہ خود دیکھ لیں گی۔ میں نے کہا کہ تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ وہ بہن بھائی تو تم سے سگی ماں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ اس عورت نے بتایا کہ نعمان اس کا بھتیجا ہے، اس نے ہی یہ رشتہ کروایا تھا، لیکن مایا کے بھائی کی وجہ سے نعمان کا رشتہ بھی ختم ہو گیا اور میری بھتیجی کی زندگی بھی خراب ہو گئی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ مایا کی شادی نعمان سے کروا دوں، اور اب تو وہ شادی شدہ بھی ہے اور طلاق یافتہ بھی۔ اس کی ایک بیٹی بھی ہے جو دوسرے شہر میں پڑھتی ہے، تو نعمان سے زیادہ اچھا رشتہ اسے کہاں ملے گا؟ لیکن میں یہ بھی جانتی ہوں یہ سب کچھ اس کا بھائی ہونے نہیں دے گا، اس لیے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا نکاح کروانے کے لیے۔ میں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکتا، آپ سے بھی کہوں گا یہ سب نہ کریں۔ وہ عورت ہنسنے لگی اور بولی کہ لو بات کرو۔ اس نے نمبر ملا کر فون میری طرف بڑھایا۔ میں نے حیرانی سے فون کو دیکھا جس پہ نعمان کال پر تھا، جو کہہ رہا تھا یار اسی لیے تو تمہیں اس کام کے لیے منتخب کیا تھا، تم میرے دوست ہو، میری محبت کو مجھ سے ملوانے میں میری مدد کر سکتے ہو۔ میں نے حیرانی سے سب کچھ سنا تو اس کا مطلب تھا وہ یہ سب ایک پلان کے تحت کر رہا تھا۔ میں نے کہا کیا مایا بھی اس سے محبت کرتی ہے؟ نعمان نے کہا کہ اس کا کیا ہے، شادی کے بعد ہو جائے گی محبت بھی، وہ تمہارا مسئلہ نہیں، تم صرف اتنا کرو جتنا کہا ہے۔ میں نے کہا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتا، میں بھی ایک بہن کا بھائی ہوں اور میں کسی کی بہن کی زندگی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ میں نے چھٹی کا ارادہ کینسل کر دیا اور مایا کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگا۔ ایک دن میں اسے لے کر واپس آ رہا تھا جب ایک گاڑی نے ہمارا راستہ روکا، مجھے گاڑی سے باہر نکلنے کا کہا۔ میں نے مایا کی طرف دیکھا جو خوفزدہ سی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا میرے ہوتے ہوئے آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اس نقاب پوش نے مجھے کہا کہ میں گاڑی سے باہر نکلوں۔ مایا بھی میرے ساتھ تھی۔ وہ لوگ اپنی گاڑی میں مجھے اور مایا کو ایک جگہ لے آئے اور ہمیں ایک کمرے میں بند کر دیا۔ ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں وہاں سے نکلنے کا طریقہ ڈھونڈ رہا تھا جب دروازہ کھلا اور سامنے مایا کے بھائی کو دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ اس نے میرا گریبان پکڑ لیا اور بری طرح سے مجھے مارنے لگا، بار بار مجھے نمک حرام کہہ رہا تھا۔ میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا۔ جب اس نے کہا کہ مایا پہ تو نے نظر رکھی کیسے، تب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ یہ جھوٹ ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مایا نے بھی کہا بھائی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اسی وقت نعمان اور مایا کی سوتیلی ماں بھی وہاں آ گئے۔ نعمان بھی مجھے مارنے کے لیے بڑھا۔ میں نے ہاتھ پکڑ لیا اور ایک مکہ اس کے منہ پر مارا اور مایا کے بھائی سے کہا یہ سب کچھ اس کا کیا درا ہے۔ مایا کی سوتیلی ماں نے کہا کہ سب کچھ واسم نے کیا ہے، یہ کافی دنوں سے مجھے کہہ رہا تھا مایا سے میری شادی کروا دیں۔ میں نے حیرانی سے شاطر عورت کو دیکھا۔ مایا نے اپنے بھائی کو سب کچھ بتایا کہ وہ میری اور اپنی سوتیلی ماں کی باتیں سن چکی تھی، لیکن مایا کے بھائی نے ہماری بات پر یقین نہیں کیا۔ اس نے مجھے پولیس کے حوالے کر دیا، مجھ پہ اغوا برائے توان کا پرچہ کروا دیا۔ میں بہت کہتا رہا میرا قصور نہیں، لیکن کوئی میری بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا۔
जेल में मेरी मुलाकात एक शख्स से हुई जिसका नाम जावेद था। इस पे अपनी बीवी को मारने पीटने का केस था। इसकी बीवी के भाइयों ने उसे जेल में करवा दिया था और तलाक का केस भी दायर कर दिया था। जावेद ने बताया कि उसे उसकी पहली बीवी की बददुआओं की वजह से कहीं सुकून नहीं मिल रहा। उसने बताया कि उसकी बीवी बहुत अच्छी थी, लेकिन जावेद ने दौलत के लालच में इस औरत से शादी कर ली थी। बाद में जावेद ही उसके साथ कारोबार को देखता था, लेकिन जावेद की बीवी के भाई को जावेद से नफरत थी क्योंकि उसकी बहन ने अपने भाई के खिलाफ जाके उससे शादी की थी। जावेद ने बताया कि कुछ कहानियां दिलों में बेचैनी भरती हैं। उसको पढ़कर बहुत शिद्दत से आपको भी ऐसी ही किसी मोहब्बत से बने उन घरों को, उन गलियों का चक्कर ज़रूर लगाएं जहां प्यारों का हाथ छूटा था। बहुत सुकून मिलेगा। मैंने और मेरी बीवी ने अपनी मोहब्बत के सफ़र को शुरू करने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करने का फ़ैसला कर लिया था। इसने वो इलाका, वो शहर तक मेरी खातिर छोड़ दिया था और मैं उसकी ही ना कदर कर सका। मुझे आज भी याद है, वापसी के सफ़र से पहले मुझे वो काम करना था जिसको पिछले कई साल सोचकर भी मैं हिम्मत नहीं कर सका था। मुझे तो लालच था। मैं उससे जायदाद अपने नाम करवाने की बात करने वाला था। जब देखा कि मैके के शहर आते जाते जब उसकी नज़र घर पर पड़ती तो वो जल्दी से मुंह दूसरी तरफ कर लेती या फिर उस सड़क से गुजरने से एहतियात करती। आज तहैया किया था कि जाने से पहले एक दफ़ा उससे बात करूँगा। मैं ये मुल्क छोड़ने वाला था। मैंने सोच लिया था मुझे यहाँ नहीं रहना और उसे भी अपनी बीवी के तौर पर नहीं रखना। मुझे उससे शदीद चिढ़ थी। उसकी आदतें अमीर लोगों जैसी नहीं थीं। सादी सी लड़की जिससे अपने गली मोहल्ले से भी मोहब्बत थी। मुझे कहती इस घर को एक नज़र देखना है। मुझे बताती भाई के साथ वॉक करते हुए उस घर तक का मुख्तसर सा फासला। हर कदम पर दिल चाहता और तेज़ चलें और वैसे ही भागते हुए जैसे बचपन में वो बहन भाई मुकाबला करते थे कि आज कौन सा शॉर्टकट लिया जाए कि जल्दी पहुँचें और कितना तेज़ भागें कि 10 मिनट से कम में पहुँच जाएं। उसे अपने भाई से बहुत मोहब्बत थी। वो मुझसे उसकी बातें करती तो रोने लगती थी। मैं जानता था वो मेरी खातिर सब छोड़ आई थी, लेकिन मैं इस वक्त सब कुछ भूल गया। वो बातें करती रहती और मैं बेदहानी से सुनता था। मुझे उससे दिलचस्पी ना थी। मैं उससे बेखबर था, उसकी कैफियत और ख़यालात से, और ना ही उससे कुछ बोलने का दिल चाहता था। मैं बार बार हाथ पर लगी घड़ी देखकर कहता, जल्दी करो, मुझे आगे किसी दोस्त की तरफ जाना है, और भी काम है। वो एक दिन मुझे अपने घर के सामने ले गई। मैंने उसे याद दिलाया कि तुम्हारा भाई इन दिनों बहुत ख़तरनाक हुआ है, तुम मुझे भी यहाँ ले आई हो, जबकि वो मेरी सूरत भी नहीं देखना चाहता। मेरी बीवी इस घर को हसरत से देख रही थी। यहाँ उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा गुजरा था। उसने गेट पर हाथ में ली चाबी से दस्तक देते हुए मुझे बताया कि यहाँ गेट और दीवार के बीच बनी जगह से हाथ डालकर वो गेट खोलते थे और बंद भी ऐसे ही कर देते थे। और कहने लगी, तुम परेशान मत हो, मुझे सुबह ही मेरी माँ ने बताया कि मेरा भाई शहर से बाहर गया है। किसी के कदमों की आवाज़ करीब आती गई और साथ वो एक एक कदम के साथ पीछे हटती गई कि आने वाला वक्त अपने कदम न जाने किस जगह रखेगा। मैंने महसूस किया उसे इस घर से इश्क था। आज का जावेद होता, इस घर को उसके लिए ख़रीद लेता, लेकिन तब तो लालच की पट्टी पड़ी थी आंखों पे। मुझे अपनी बीवी के लिए तो कुछ सोचना ही नहीं था। तब तक उसकी वालदा बाहर आ गई जो हमें साथ ले गई। अंदर दाखिल होते हुए उसने मेरे हाथ को मजबूती से पकड़ लिया, जैसे डरती हो फिर से उसे कोई यहाँ से निकाल देगा। इसकी माँ उसे बहुत कुछ बता रही थी। उसका भाई उससे नाराज़ है। बहुत जल्द हम ये मकान भी बेच देंगे। मैंने देखा मेरी बीवी बच्चों की तरह तड़प उठी थी। कहने लगी, अब्बा जी की आखिरी निशानी है, ये मत करें। गेट खुला और उसने बहुत हिम्मत से आने वाले की शक्ल की तरफ देखा। उसका भाई सामने था। उसकी आंखों में अपनी बहन के लिए और मेरे लिए सवाए नफरत के कुछ नहीं था। एक लम्हे के लिए वो भी खामोश सा रहा। मैं जानता था मेरी बीवी के जहन में इस्तकबाल के लिए आने वाले वो सारे दिन घूम गए जो सालों इस गेट को खोलकर उसे गले लगाते और कहते कि चलो अच्छा हुआ तुम आ गई। मैं याद ही कर रहा था, इस दिन इसका वही भाई उससे बहुत दूर खड़ा था। ये सब मेरी वजह से ही हुआ था, लेकिन मैं ही उसे धोखा दे रहा था। उसके भाई ने नफरत से मुंह फेर लिया। मैं उसे लेकर वहाँ से आ गया। उसे बातें भी सुनाई कि जब वो ही उससे मिलना नहीं चाहता तो वो क्यों इस घर में बार बार जाने की जिद करती है। कुछ अर्सा गुजरा, उसने फिर से अपने मोहल्ले और घर को देखने की जिद शुरू कर दी। जब मैं उसकी बहुत ज़्यादा जिद पर उसे वहाँ लेकर गया
تو اسی گھر کے سامنے کھڑا لڑکا بھی کچھ حیران سا دکھتا ہوا بولا، یہ گھر کچھ دن پہلے ہی ہم لوگوں نے خرید لیا ہے۔ یہ سب سن کے کہ وہ گھر اور نہ اس کا بھائی وہاں نہیں تھا، وہ وہاں ٹھہری نہیں، کیونکہ اب دل کی دھڑکن قابو میں نہ رہی اور پتہ نہیں کب اس کے آنسو اس کے دوپٹے کو گیلا کرتے گئے۔ میں نے کہا، تم اتنی ایموشنل کیوں ہوتی ہو؟ اس وقت جو میں نے کہا اس سے کچھ ہنستے مسکراتے کہا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج مجھے لگا آنکھیں اس وقت میری بھی نم تھیں۔ اس نے اس لڑکے سے اپنے والد کے کمرے کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ وہ لوگ بھلے لوگ تھے۔ اس لڑکے کی والدہ بھی باہر آ گئیں۔ اس نے میری بیوی سے کہا، بیٹی کوئی مسئلہ نہیں، تم آ جاؤ، جب دل چاہے تم اپنے ابا کے کمرے میں بھی کچھ دیر وقت گزار سکتی ہو۔ وہ کمرہ میرے نواسے کے استعمال میں ہے۔ اس کمرے میں رہنے والا اور اس گھر کی حکومت چلانے والا سب سے متاثر کن وجود، جس کی آواز اور کھنکار سب کو الرٹ کر دیتی ہے، وہ یہاں نہیں تھا۔ اس کمرے میں کیسی ویرانی تھی۔ اس نے اپنے ابا کے کمرے میں جا کر اور رونا شروع کر دیا تھا۔ بارش بھی برسنے لگی تھی۔ وہ لوگ ہمیں روکتے رہے، کچھ دیر رک جائیں، بارش تھم جانے دیں، لیکن وہ جتنی جلدی میں آئی تھی اب اسے ویسے ہی جانے کی بھی جلدی تھی۔ شاید اسی لیے جن چہروں کو دیکھنے کی تمنا لیے وہ یہاں آئی تھی، وہ سب کہیں نہیں تھے۔ یادوں کی بارش برسے جاتی تھی، تیز تیز، اور باہر بارش بھی بہت تیز تھی۔ اس نے چھتری کا انتظام نہ کیا تھا، برسر تاپا بھیگ رہی تھی۔ میں اسے گھر واپس لے آیا اور شکر کیا اب وہ کبھی وہاں جانے کی ضد نہیں کرے گی۔ میرے لیے ایک طرح سے اچھا ہی ہو گیا تھا۔ میں روز روز اسے وہاں لے تو جاتا تھا، لیکن بہت مجبوری میں۔ مجھے اس کے بھائی کی شکل سے بھی نفرت تھی۔ اس نے مجھے دھوکے باز اور فریبی کہہ کر اپنے گھر سے نکالا تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھے جب ایک ایک روپیے کے لیے مجھے اس کی اجازت چاہیے تھی۔ پھر میں ہی تھا جس نے اپنی بیوی کو اس کے بھائی سے الگ ہونے پر مجبور کر دیا۔ میں بھول گیا کہ وہ مجھ سے محبت میں اپنا سب سے پیارا رشتہ بھی چھوڑ آئی تھی۔ اور میں نے کیا کیا؟ مجھے ایک دن پتہ چلا کہ میں باپ بننے والا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگا کہ اولاد تو میرے پیروں کی بیڑی بن جائے گی۔ میں نے سوچا کہ میں یہ بچہ دنیا میں نہیں آنے دوں گا، اس لیے میں اپنی بیوی کو کھانے کی چیزوں میں ایسی دوائی دیتا رہا جس سے وہ دوبارہ بھی کبھی ماں نہ بن سکتی تھی، اور نہ ہی یہ بچہ ہی دنیا میں رہتا۔ اس کے کھانے میں میری ملائی گی دوائی کی وجہ سے ایک رات اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ میں جان بوجھ کر اسے دیر سے ہسپتال لے کر پہنچا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہی مر چکا ہے۔ میں مطمئن تھا، جان چھوٹی۔ مجھے تو اپنی یہ ہر وقت رونے والی بیوی ہی زہر لگتی تھی۔ کہاں میں اولاد جیسی مصیبت بھی گلے میں ڈال لیتا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ میں نے اپنی بیوی کو مکمل خود پہ بھروسہ کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن وہ اپنی جائیداد میرے نام کرنے کے معاملے میں بار بار ٹال مٹول سے کام لیتی رہی۔ میں جب بھی بات کرتا تو کہتی، نام کروانے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تمہارا ہی تو ہے، تمہارے ہاتھ میں ہے۔ لیکن میں یہ سب اپنے نام چاہتا تھا۔ انہی دنوں میری ملاقات ایک دوست کے ذریعے ایک رمشا نامی لڑکی سے ہوئی۔ لڑکی کیا تھی، چلتی پھرتی زندگی تھی۔ میں جینے لگا تھا۔ پتہ نہیں کب اور کیسے اسے عشق ہو گیا۔ وہ ماڈلنگ کرتی تھی اور میں نے اس پہ پیسہ پانی کی طرح بہایا، جو اصل میں میری ہی بیوی کا تھا۔ میرے دن رات اب رمشا کے ساتھ گزر رہے تھے۔ میری بیوی مجھ سے گلا کرتی کہ تم گھر نہیں آتے، لیکن رمشا کو چھوڑ کر اس کے پاس میں کیا کرنے آتا؟ جب بھی آتا رہا اپنے بچھڑوں کے رونے لگتی۔ مجھے اس کے رونے دھونے سے شدید چڑ تھی۔ میں نے گھر جانا بہت کم کر دیا۔ اسے کہتا میں اس کے کاروبار کو بڑھانے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہوں۔ میں جب گھر جاتا وہ میری طبیعت کا پوچھتی، میرا خیال رکھتی، میری احسان مند رہتی تھی کہ میں اس کی خاطر اتنا کچھ کر رہا ہوں۔ میں احسان جتاتا کہ اس کے اپنے اسے چھوڑ گئے، لیکن میں اب تک اس کے ساتھ ہوں، جبکہ وہ ایک ذہنی مریضہ بن چکی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ دن بدن بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ 2 نوکرانیاں 2 ماہ کے اندر اس کی وجہ سے بھاگ گئی تھیں۔ میں جانتا تھا وہ دونوں میری وجہ سے نہیں ٹکی تھیں، لیکن میں نے یہ بھی اپنی بیوی پر ڈال دیا کہ لوگ اب اس سے بھاگنے لگے ہیں۔ وہ گھر سے باہر نہ نکلتی، سارا دن کمرے میں پڑی رہتی۔ کہیں کسی جگہ بھی اسے ساتھ لے جانے کے بجائے رمشا کو لے جانے لگا تھا۔ اب لوگوں میں میرے اور رمشا کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ رمشا اب مجھ سے اس قدر متاثر ہو چکی تھی کہ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی، اور روز روز اب اس کی یہی بات ہوتی تھی کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ پتہ نہیں یہ بات میری بیوی تک کیسے پہنچ گئی تھی
ایک دن میں گھر گیا تو اس نے بتایا کہ اس نے یہ خبر سنی ہے کہ میں کسی ماڈل کے ساتھ اکثر دیکھا جا رہا ہوں۔ میں نے مکرنے کی بجائے اس سے کہا کہ میں اس کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتا، اس لیے میں نے شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس کی مرضی ہے تو رہے ساتھ، نہیں تو جا سکتی ہے۔ وہ روتی رہی، مجھے یاد دلاتی رہی اس نے میری خاطر اپنے سارے رشتے ٹھکرا دیے تھے، اور وہ پیسہ جس پہ میں عیش کر رہا ہوں وہ بھی اسی ہی کا ہے۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ سب کچھ اب نہیں رہا تھا؟ جس مل کی چابیاں میرے پاس تھیں میں اسے باہر ہی باہر بیچ چکا تھا۔ میں نے رمشا سے شادی کر لی۔ میری پہلی بیوی اپنے کمرے تک ہی محدود ہو گئی۔ میں شکر کر رہا تھا، مجھے لگتا تھا وہ بہت شور کرے گی، لیکن وہ تو خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ ماہ ہی گزرے تھے جب مجھے پتا چلا میری پہلی بیوی پھر سے ماں بننے والی ہے۔ میں نے اسے صاف کہا مجھے اس سے بچہ نہیں چاہیے۔ ہماری اس بات پر لڑائی رہنے لگی تھی۔ اس بات کو کچھ دن ہی گزرے تھے۔ ایک دن رمشا کے پرس سے کسی نے سونے کی انگوٹھی چوری کر لی۔ اس نے کہا کہ یہ چوری میری پہلی بیوی نے کی ہے۔ میں ایسا نمک حرام اپنی پہلی بیوی سے پوچھنے چلا گیا جس کی دولت سے سب کچھ حاصل کیا تھا۔ وہ خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی اور اس قدر تکلیف سے روئی کہ میں ڈر گیا کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ وہ صرف یہی کہتی رہی، بھائی آ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ میں سمجھ گیا تھا اس کا صبر ختم ہو گیا تھا۔ اس کی پکار اللہ میاں نے سن لی تھی۔ اس کا بھائی ایک دن اچانک ہی آ گیا اور میرا گریبان پکڑ کر بولا کہ کتا بھی جس کا کھاتا ہے اس کا وفادار رہتا ہے، تم تو کتے سے بھی بدتر ہو۔ اس کے بھائی نے مجھے مارا۔ وہ سامنے آ گئی اور بولی، اس کے لیے میری بد دعا ہی کافی ہے۔ یہ ساری عمر محبت اور وفا کو ترسے گا، لیکن اسے بھیک میں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اس کا بھائی اسے ساتھ لے گیا۔ ان لوگوں نے طلاق کا کیس کر دیا اور جو کچھ میرے پاس تھا سب کچھ واپس لے لیا۔ میرے پاس جب تک تھا میں رمشا پہ لوٹاتا رہا، اور اب جب میں سڑک پر آ گیا تو وہ پیچھے ہٹ گئی۔ اس نے بھی مجھ سے طلاق لے لی۔ میں ایک دوست کے ساتھ ان کی چھوٹی سی دکان میں کام کرنے لگ گیا۔ وہ نشئی آدمی تھا، مجھے بھی نشے کی لت لگ گئی۔ ایک دن جوئے میں وہ اپنی بیوی کو ہار گیا۔ اسی عورت سے میں نے شادی کر لی۔ پہلے شوہر سے اس کا ایک بیٹا تھا جو مجھے اچھا نہیں سمجھتا تھا۔ اس عورت سے میں جب بھی بات کرتا مجھے اولاد چاہیے تو کہتی کہ ایک نشئی سے جان چھوٹی تو دوسرا پلے پڑ گیا۔ پہلے ہی میرا بیٹا مجھ سے بدزن ہے۔ انہی دنوں مجھے پتا چلا کہ میری پہلی بیوی نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ مجھے کسی نے کہا اگر بچہ ہونے والا ہو تو طلاق نہیں ہوتی۔ میں اسے منانے چلا گیا۔ اس کی اور اس کے سارے خاندان کی منتیں کیں، لیکن وہ لوگ نہ مانے۔ مجھے میری بیٹی بھی دیکھنے نہ دی۔ میں اب بیمار رہنے لگا اور ہر وقت نشے میں رہتا تھا۔ اسی حالت میں جو اپنی بیوی کو مارتا پیٹتا تھا، اس کے بیٹے نے مجھے نشے خریدتے ہوئے پولیس سے پکڑوا دیا، اس لیے اب میں جیل میں ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا پہلی بیوی کو چھوڑے کتنا عرصہ ہو گیا؟ اس نے کہا 17 سال ہو گئے، لیکن آج بھی یاد آتی ہے تو بہت روتا ہوں۔ میں اس کی قدر نہیں کر سکا۔ وہ میرے لیے تحفہ تھی خدا کا، اور میں ہی اس کی بے قدری کرتا رہا۔ اور جب ہم نعمتوں کی ناشکری کریں تو وہ چھین ہی تو جاتی ہیں، اور میں بھی خالی ہاتھ ہی رہ گیا۔ کچھ نہیں اب میرے پاس۔ میں نے اسے کہا کہ اگر وہ سدھرنا چاہتا ہے تو میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ یہاں میں کام کرتا ہوں، وہ لوگ مجھ سے ناراض ہیں۔ ان کے ہی رشتہ داروں نے مجھے ان کے ہاں سے نکلوا دیا، لیکن اگر میری ان سے صلح ہو گئی تو میں ضرور تمہیں بھی اپنے ساتھ رکھ لوں گا۔ بس تم دعا کرو، میری بات سن لیں، مجھ پر بھروسہ کر لیں۔ مجھے ایک ماہ بعد چھوڑ دیا گیا۔ ایک پولیس والے نے بتایا کہ ان لوگوں نے کیس واپس لے لیا ہے۔ میں خوش تھا کہ شکر ہے مایا کے بھائی کو مجھ پہ اعتبار آ گیا۔ مجھے ان لوگوں سے خاص اپنائیت تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا میرا ان سے خاص ہی رشتہ ہے۔ میں مایا کی خاطر جان دینے کو بھی تیار تھا۔ جتنی بار بھی اس پر حملہ ہوا میں نے اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ مجھے نہیں پتا وفاداری تھی یا کیا تھا، لیکن میں اس لڑکی کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ میں گھر آیا تو میرے بہن بھائی بہت خوش تھے۔ اتنے دنوں بعد میں سکون سے سو سکا تھا۔ کچھ دن بعد میں مایا کے گھر گیا۔ مایا نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا کہ تم سے زیادہ میری بیٹی کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں اسے کیسے کہتا، میں تو اس کے لیے اور جذبات رکھنے لگا تھا۔ اس نے کہا مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے اپنی بیٹی کی فکر ہے، تم اس سے شادی کر لو۔ میں نے اس کی بات مان لی۔ اس نے بتایا کہ میری بیٹی بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھی۔ یہ لڑکی میری ایک سہیلی کی بیٹی ہے جو اسے جنم دیتے ہی مر گئی تھی۔ اس کی آخری خواہش تھی کہ اس کی بیٹی کو میں ہی پالوں، اس لیے میں نے اس کی بیٹی کو ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی اور اپنے سارے غم اس کی وجہ سے بھول گئی، اپنی بیٹی کے مر جانے کو بھی بھول گئی۔
مجھے لگا اسی لیے میری بیٹی دنیا میں نہیں رہی تاکہ میں اس بے سہارا کا سہارا بن سکوں۔ اس نے میرا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا تھا۔ اس خاندان سے رشتہ داری میری قسمت میں لکھ دی گئی تھی، جس کا میں خواب بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مایا کے بھائی نے کہا کہ میں ان کے گھر شفٹ ہو جاؤں، اپنے بہن بھائی کو بھی ساتھ رکھ سکتا ہوں، لیکن مجھے یہ منظور نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اگر مایا کی بیٹی رہنا چاہے تو رہ لے، لیکن میں ان کے گھر نہیں رہ سکتا۔ اور مجھے اس وقت بہت خوشی ہوئی جب مایا کی بیٹی نے میرا ساتھ دیا اور کہا کہ وہ وہیں رہے گی جہاں اس کا شوہر رہے گا۔ کوئی نیکی کا صلہ تھی میرے لیے۔ مجھے فخر تھا کہ وہ میری بیوی تھی۔ مجھے کچھ دن میں ہی احساس ہو گیا کہ مجھے اس سے محبت ہو چکی ہے، اور اتنی محبت تھی کہ میں اسے دیکھے بغیر جینے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن وہ اب تک مجھ سے دور تھی۔ میرے آنے سے پہلے میرے کام کر کے کمرے میں چلی جاتی تھی، نہ میرے سامنے آتی تھی۔ میں نے اس کا چہرہ تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں جو ہر وقت جھکی رہتی تھیں، مجھے تو ان سے ہی محبت ہو گئی تھی، لیکن اپنی غربت کی وجہ سے میں اس سے دور تھا۔ کچھ دن سے میری کزن نے میری بیوی سے دوستی کر رکھی تھی اور بہت آنے جانے لگی تھی۔ میں اپنی بیوی کو پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس سے نہ اپنی کزن کی اصلیت کے بارے میں کچھ بتایا اور نہ اس سے ملنے سے منع کیا۔ انہی دنوں میری بیوی کی طبیعت خراب رہنے لگی، لیکن وہ پردہ کرتی تھی۔ روز رات کو اپنی ماں کے گھر چلی جاتی، واپسی پر چہرہ چھپا لیتی تھی، جاتے وقت کپڑے بھی میرے پہن لیتی تھی۔ میں حیران تھا آخر وجہ کیا ہے۔ ایک دن کھانے میں نشے کی دوا پلا دی اور میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو حیران رہ گیا۔ وہ تو مایا ہی تھی۔ اس نے مجھ سے کیوں جھوٹ بولا تھا اپنی بیٹی کا، جبکہ وہ خود میرے نکاح میں تھی۔ میں اس کے پاس بیٹھ گیا اور غور سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا۔ نہ جانے کیا وجہ تھی، اس نے مجھ سے اس بات کو جو اس طرح سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے شرمندگی سے مجھے دیکھا اور بولی، یہ سب میں مجبوری میں کیا ہے۔ میرا پہلا شوہر مجھے دھمکیاں دے رہا تھا کہ میں اس کی بیٹی اسے واپس کر دوں، جبکہ اس کی بیٹی تو فوت ہو چکی ہے۔ اس لیے میں نے یہ مشہور کر دیا کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ کچھ دن پہلے مجھے پتا چلا تم اس شخص کو جانتے ہو، اس لیے میں نے تم سے بھی اصلیت کو چھپائے رکھا، کہیں تم اسے سچ نہ بتا دو۔ اصل میں اسے تکلیف میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر اسے کہا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے تو اسے صبر آ جائے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ ایسے ہی تڑپتا رہے۔ میں حیران تھا کہ وہ کس کی بات کر رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اور جو نام اس نے لیا میں حیران رہ گیا۔ مایا کا پہلا شوہر وہی شخص تھا جو جیل میں مجھے ملا تھا۔ جاوید وہی تھا، مجھے جس سے ہمدردی ہو رہی تھی وہی مایا کا مجرم تھا۔ مجھے خود سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔ یہ میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ میں تو جاوید کے لیے نوکری ڈھونڈ رہا تھا، اسے اپنے ساتھ رکھنے کا سوچ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو گلے سے لگا لیا، جو تکلیف کی وجہ سے اس قدر حساس ہو گئی تھی۔ کیسے اس سارے معاملے سے نکلنے کا سوچ رہی تھی، کیسی بچکانہ حرکت تھی، بھلا وہ کب تک اس راز کو چھپا سکتی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا کہ کچھ چیزیں ہم سے اس وجہ سے لے لی جاتی ہیں تاکہ ان کے بدلے میں ہمیں بہتر دیا جا سکے۔ اگر جاوید تمہیں نہ چھوڑتا تو ہم کیسے ملتے؟ اس لیے میں اپنی محبت سے تمہارے سارے درد دور کر دوں گا۔ تم بس سب بھول جاؤ اور ڈر اور خوف کو دور پھینک دو۔ اب میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شادی کو 1 سال ہونے والا تھا۔ مجھے بچے کی شدید خواہش تھی کہ جب میں گھر آؤں تو کوئی مجھے بھی پاپا کہے، اس لیے میں اسے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر نے اسے 1-2 بار کہا، لیکن میں نے محسوس کیا جیسے وہ لیڈی ڈاکٹر کچھ مشکوک سی ہے، اس لیے میں ایک دن اپنی بیوی کے پیچھے اندر چلا گیا۔ جب لیڈی ڈاکٹر انجیکشن لگانے لگی اور ایک پردے کے پیچھے سے میری کزن اور مایا کی سوتیلی ماں بھی نکل آئیں، وہ لوگ ڈاکٹر کے ساتھ ملوث تھیں اور میری بیوی کو ایسی دوائیاں اور انجیکشن دے رہی تھیں کہ وہ بیمار ہی رہے اور کبھی ماں نہ بن سکے۔ مجھے اچانک دیکھ کر تو ان کی حالت ایسے تھی جیسے سانپ سونگھ گیا ہو۔ میں نے اپنی کزن کو تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ کیا بگاڑا تھا اس نے تمہارا؟ کہنے لگی، اور کیا بگاڑے گی، تم اس کے ہو گئے، تمہیں چھین لیا اس نے۔ میں نے کہا، چھینا اسے جاتا ہے جو آپ کہو، تمہیں یہ غلط فہمی کیوں ہے؟ میں تمہارا تھا، مجھے تم سے اور تمہارے سارے خاندان سے نفرت ہے، اور تم یہ جانتی تھی، پھر بھی میری ہنستی بستی زندگی کو اجاڑنے کے لیے مایا کے دشمنوں سے مل کے اتنا بھیانک کھیل کھیل رہی تھی۔ میری کزن میرے پیروں میں گر گئی اور مجھ سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلوایا اور اس ڈاکٹر سمیت اپنی کزن اور مایا کی سوتیلی ماں کو جیل بھجوا دیا۔ مایا یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ میں نے اسے ساتھ لگایا اور تسلی دی، اسے لے کے گھر آ گیا۔
اور کسی اور ڈاکٹر سے رجوع کیا اور مایا کا علاج شروع کروایا۔ مایا اور میری بہن میں بہت پیار تھا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوتی تھی کہ اتنے بڑے گھر سے آنے والی لڑکی اس چھوٹے سے گھر میں میری خوشی اور میرے رشتوں سے میری محبت کی وجہ سے ان کے ساتھ مخلص تھی۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ وہ میری بہن کو اپنی بھابھی بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ پہلے ہی ادلے بدلے کی شادی کے چکر میں تم لوگ مصیبت میں پڑے، اب پھر سے۔ اس نے کہا کہ وہ لوگ کیسے ہیں تم بھی جانتے ہو، مجھے ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے جو میرے بھائی کے زخموں کے لیے مرہم بن جائے۔ میں نے اپنی بہن سے اس کی مرضی پوچھی، اس نے ہر فیصلہ مجھ پر چھوڑ دیا۔ میں مایا کے بھائی کو جانتا تھا، بے شک بہت اچھا انسان تھا، اس لیے میں نے اس رشتے کو قبول کر لیا اور میری بہن اس گھر بہو بن کر چلی گئی۔ میں نے اپنی محبت سے مایا کے دکھوں کا مداوع کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ میری کوئی صبح ایسی نہیں گزرتی جب میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ مجھے اس سے محبت نہیں، عشق ہے۔ میں اس کے لیے ہر وقت دعا کرتا ہوں کہ اس کی پریشانی اور مصیبت بھی مجھے آ جائے اور اسے کبھی کچھ نہ ہو۔ وہ ہنستی ہے تو میں جی اٹھتا ہوں۔ اس کے آنے سے میرے سارے درد دور ہو گئے ہیں۔ مجھے جینا اسی نے سکھایا۔ سب سے پہلے جب میں نے اسے دیکھا تو یہی سوچا تھا کہ کوئی اتنا مغرور ہو سکتا ہے، لیکن اب سوچتا ہوں کہ کیا کوئی اتنا معصوم بھی ہو سکتا ہے۔ آج ہم سب اپنی زندگی میں خوش ہیں۔ میری بہن کے 2 بچے ہیں۔ میں ابھی تک اس نعمت سے محروم ہوں، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ میں نے زندگی سے یہی سیکھا کہ رشتوں کی قدر کریں، ان کے ساتھ مخلص رہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔